रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज के ही ताल्लुक से है, नमाज के बारे में और मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सतर के मसाइल, नमाज के ताल्लुक से सतर के मसाइल। सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़नी जायज़ है मगर शर्त यह है कि कंधे ढके हुए हों। सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़नी जायज़ है मगर शर्त क्या है कि कंधे ढके हुए हों। ये मतलब आदमी लोगों के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी एक कपड़े में नमाज ना पढ़े जब तक कि वो अपने कंधे ना ढांक ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी एक कपड़े में नमाज ना पढ़े जब तक वो कंधे ना ढांप ले। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। नमाज में मुंह ढांपना मना है। नमाज के दौरान इसी तरह चादर कंधों से नीचे लटकाना कि इसके दोनों किनारे खुले हों मना है। इसे सदल कहते हैं। तो सदल से मना किया है, यानी ऐसी चादर कंधों से नीचे लटका लें कि इसके दोनों किनारे खुले हों, वो मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल से और मुंह ढांपने से मना फरमाया है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। पायजामा, शलवार या तहबंद टखनों से नीचे रखना मना है। आप लोग ये याद रखिए कि ये मर्द हजरात के लिए है। पायजामा, शलवार या तहबंद टखनों से नीचे रखना मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे होगा जहन्नम में जाएगा। यानी वो हिस्सा जो टखनों से नीचे खुला होगा ना, मतलब खुला रखना चाहिए। अगर ढका हुआ होगा तो फिर वो जहन्नम में जाएगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। सर पर चादर या मोटा दुपट्टा लिए बगैर औरत की नमाज नहीं होती। सर पर चादर या मोटा दुपट्टा लिए बगैर औरत की नमाज नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग औरत की नमाज चादर या मोटा दुपट्टा के बगैर नहीं होती। इसे अबू दाऊद और तिर्मिजी ने रिवायत किया है। मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगह के मसाइल है। 70 के मसाइल हमने जाने। अभी मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगह के मसाइल है। मस्जिद बनाने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाते हैं। मस्जिद बनाने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में वैसा ही घर बनाएगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद बनाने, इन्हें साफ और खुशबूदार रखने का हुक्म दिया है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے، انہیں پاک، صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مساجد کی تعمیر میں رنگ و روغن، نقش و نگار ناپسندیدہ ہے۔ مساجد کی تعمیر میں رنگ و روغن اور نقش و نگار ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منقش مساجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیا نہیں گیا ہے۔ مجھے یعنی نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مصلی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مصلی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ دوران نماز نقش و نگار پر توجہ مرکوز ہو گئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا یہ جو چادر ہے اسے لے جاؤ اور اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ یعنی ابو جہم جو تھے ان کے پاس یہ لے جاؤ اور دوسری کوئی سادہ چادر لے آؤ کیونکہ اس نے مجھے یعنی ایسی پھول والی نقش و نگار والی چادر نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یعنی کچھ گندگی دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں آنے سے قبل کچا لہسن اور پیاز نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا مستحب ہے۔ مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات پر گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی واپس نہ دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ساری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو
مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شرعی عذر مثلاً سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ زیادہ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا ثواب مسجد حرم کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ زیادہ ہے، یعنی کہ مسجد حرم کے علاوہ جتنی بھی مساجد میں نماز ہے اس کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت اسید بن حضیر حضرت حسین بن حضیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حمام یعنی حمام نہانے کی جگہ اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اونٹوں کی باڑ میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر پر مسجد تعمیر کرنا منع ہے اور مسجد میں قبر بنانا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا، عیسائیوں اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو۔
اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو پڑھنا چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب وہاں سے نکلے تو پھر کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ حضرت ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طالب ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اوقات نماز کے مسائل۔ فرض نمازیں مقررہ اوقات پر پڑھنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے وقت نماز ادا کرنے میں تاخیر کی اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، اور چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نماز ظہر کا اول وقت، جب سورج ڈھل جائے تو یہ نماز ظہر کا اول وقت ہوتا ہے، اور آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اسی طریقے سے نماز عصر کا اول وقت، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو، اور آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ نماز مغرب کا اول اور آخری وقت، نماز مغرب کا اول اور آخری وقت روزہ افطار کرنے کا وقت ہے۔ نماز عشاء کا اول وقت، جب آسمان سے سرخی ختم ہو جائے، جب آسمان سے سرخی ختم ہو جائے، اور آخری وقت جب 1/3 رات گزر جائے، تو یہ عشاء کے وقت ہوتا ہے۔ جب 1/3 رات گزر جاتی ہے، جب تک کہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، وہ آخری وقت ہے۔ نماز فجر کا اول وقت سحری ختم ہونے تک، اور آخری وقت جب طلوع آفتاب سے قبل روشنی پھیل جائے، یعنی سورج پوری طریقے سے نکلا نہیں ہے لیکن روشنی پھیل گئی ہے، تو یہ آخری وقت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھائی۔ پہلی مرتبہ نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا تھا اور سایہ کچھ 2 انچ کے برابر تھا، اور نماز عصر اس وقت پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے چیز کا سایہ برابر ہو گیا۔
اور نماز مغرب روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھائی، اور نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب آسمان سے سرخی ختم ہو گئی۔ نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روزے دار کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی، اور نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا، اور نماز مغرب افطار کے وقت اور نماز عشاء تہائی رات گزرنے پر پڑھائی ہے۔ نماز فجر روشنی میں پڑھائی، پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ان وقتوں کے درمیان ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بعض دوسری صحیح حدیث کے مطابق نماز عصر کا آخری وقت سورج غروب ہونے تک، اور نماز مغرب کا آخری وقت مغربی جو آسمان کے کنارے میں جو سرخی ہے وہ غائب ہونے تک کے ہے، یعنی افطار سے تقریباً 40 منٹ بعد تک کے مغرب کا وقت ہے۔ اور نماز عشاء کا آخری وقت بتا رہے ہیں ہم، نماز عشاء کا آخری وقت آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک کے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نماز اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے جابر بن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات یعنی وقت دریافت کیے، تو انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے، عصر کی نماز جب سورج صاف اور روشن ہوتا یعنی اس میں زردی کی آمیزش نہ ہوتی، مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی اور کبھی دیر سے پڑھتے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، جب آپ دیکھتے کہ ابھی کم ہے لوگ تو دیر سے پڑھتے، اور نماز فجر اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ رات کا ایک بیشتر حصہ گزر گیا، یعنی کافی وقت گزر گیا، اور مسجد میں موجودہ لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلتے وقت، اور زوال آفتاب یعنی سورج کے ایک دم ڈھلنے کے وقت، اور غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرا وقت عین دوپہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بیت اللہ شریف میں دن یا رات کے کسی بھی وقت طواف کرنا اور نمازیں پڑھنا جائز ہے۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف کو حکم دیا کہ کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، خواہ دن یا رات کا کوئی سا وقت ہو۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے دن زوال سے قبل اور زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ تو اگلی جو کلاس ہوگی انشاءاللہ اذان اور اقامت کے مسائل بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔